बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम हूँ और सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब इस वक्त मेरे साथ सेट पर ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबिल में जो हम बात करने जा रहे हैं, कौमी असम्बली के इजलास से मुताल्लिक़ मैं बात करूँगी, जिसमें तमाम सियासी जमातों में इत्तेफ़ाक़ी राय का जो एक गैर मामूली मुज़ाहरा देखने को मिला है, उसने कुछ लो और कुछ दो के तासुर को काफ़ी मेरा ख्याल है गहरा कर दिया। ये जानने की कोशिश करेंगे हारून साहब से ही कि अपोजिशन और हुकूमत के बीच ये जो मुफाहमत है, ये सियासी जमातों के मुस्तक़बिल के मंजरनामे को कैसा बनाएगी, कैसा दिखाएगी, हारून साहब से जानेंगे। मगर इससे पहले आज कोयटा के सेटेलाइट टाउन में जो अफसोसनाक वाक़ा पेश आया है, अब तक की जो ताज़ा तरीन इत्तलात है, 15 अफराद की शहादत की खबर है, काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हैं। इस पर भी बात करेंगे जिसने कई सवालात को और ख़ास तौर पे अमन से मुताल्लिक़ कई ऐसे संगीन सवालात जन्म दिया है। हारून साहब से उनका तजिया लेंगे। आगे बढ़ेंगे तो नैब ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक़ तो मैं खुसूसी तौर पर बहस करूँगी, मगर इसके साथ साथ ऐवान में जो 5 बिल्स मंजूर किए गए हैं उसमें ज़ैनब अलर्ट बिल भी शामिल है, जिसका बिल आखिर मंजूर होना काफ़ी ज़्यादा खुश आइंद है। मगर इसके फौरी और मुस्बत नताइज के लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स भी इसके आसपास मौजूद हैं जिनको मजबूत करना बड़ा ज़रूरी है। वो फैक्टर्स कौन से हैं, उन पर अमल दरामद कब और कैसे किया जाएगा, ये भी हारून साहब से जानेंगे। इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो फवाद चौधरी साहब का जिक्र खुसूसी तौर पर करेंगे, जिन्होंने अपनी तोपों का रुख, एक मरतबा पहले आपको याद होगा कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से मुताल्लिक़ भी उन्होंने बात की थी, मगर इसके साथ साथ रोहित हिलाल कमेटी से मुताल्लिक़ में खास तौर पर बात की थी। एक बार फिर से उनकी तोपों का जो रुख है वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तरफ हो गया है। वो अपने बातों में किस हद तक दुरुस्त हैं या फिर नहीं है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और अमेरिका ईरान तनाज़े से मुताल्लिक़ खुसूसी तौर पर बात करेंगे कि क्या खतरे के बादल छट गए हैं, क्योंकि गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए अमेरिका तैयार है, मगर अब ईरान की तरफ से गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए कोई हामी नहीं भरी गई। ये मैं हारून साहब से जानूंगी। सब बड़ा मुश्किल होता है जब हम सियासी जमातों की बात करते हैं तो उनसे मुताल्लिक़ कुछ हतमी राय दी जा सके, वो तो मैं आपसे जानूंगी। मगर ये जो कोयटा में अफसोसनाक वाक़ा पेश आया है, मैं चाह रही हूँ पहले इससे मुताल्लिक़ बात कर रहे हैं। खान साहब तो कहते हैं कि अमन के लिए हम तैयार हैं, दुनिया के अमन के लिए बड़ा किरदार अदा करना चाहते हैं, मगर अपने मुल्क का क्या, यहाँ पर कोई तवज्जो ही नहीं। देखिए, वो कलभूषण के बाद वो जो नेटवर्क बिखर गया था ना, ऐसा लगता है कि दोबारा उन्होंने बना लिया, एक्टिव हो गए। और ये तो जाहिर है, कई दफ़ा अर्ज कर चुका हूँ, $500 मिलियन बलूचिस्तान के लिए उन्होंने रखे हुए। अब उनकी फिक्रमंदी क्या है, हमेशा से इंडिया का टारगेट क्या रहा है कि पाकिस्तान का तासुर दुनिया में ख़राब हो, बिल्कुल, और इसकी इकानमी ठीक ना हो सके। तो इस वक्त जब ये रिपोर्टें आ रही थी कि 10 बेहतरीन डेस्टिनेशन में से एक है पाकिस्तान सियाहत के लिए, टूरिज्म के लिए, और अभी फ़रोग़ भी दे रहे हैं, और इस वक्त ये भी कह रहे थे कि शायद सबसे ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है ये, बहुत बिल्कुल। तो ये उन्होंने ये वक्त को भी देखने चाहिए, इस वक्त का उन्होंने इंतखाब किया है सोच समझ कर। और मुझे अंदेशा है कि कराची में भी कोई वाक़या होगा, इंटेलिजेंस का भी फेलियर, अल्लाह न करे। काफ़ी यानी बड़ी कामयाबियां हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। कराची को तो बिल्कुल बचा ही लिया गया, कराची तो तबाही हो चुका था और यरगमाल था अल्ताफ़ हुसैन के हाथ में। कबायली पट्टी को भी बचा लिया गया। मसला यह है 25-30 लाख अफ़गान महाजरीन हैं। अब वहाँ क्या पता चलता कोयटा में जो आदमी जा रहा है कि ये मकामी पश्तून है या अफ़गानी है, क्या पता चलता। तो फिर से ये दोबारा उन्होंने मुहिम शुरू की है कि इस वक्त अफगानिस्तान में पाकिस्तान का रोल बढ़ गया है। यानी यही डोनाल्ड ट्रंप साहब थे ना जो कहते थे कि पाकिस्तान पे आपने पैसे खर्च किए और ये हुआ, और इस तरह का एक बहुत ही यानी बाजारी से लहजे में बात करते थे। और फिर उनका इमरान खान तो बड़ा लीडर है और पाकिस्तानी लोग बड़े अच्छे हैं, और ये सब क्या है, अफगानिस्तान में ज़रूरत है। अशरफ गनी इंतज़ामिया की, बल्कि ज़्यादा सही अल्फाज में NDS की और RA की कोलैबोरेशन है कि अमन न होने पाए। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको देखें। ये तो काम तो बाद अच्छे किए हैं, बाढ़ लगा रहे हैं बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ, लेकिन जब तक ये लोग मौजूद हैं यहाँ पे, कोई सिस्टम बनाना चाहिए। एक तजवीज़ ये थी कि इनको नंबर इनके लिए अलग कार्ड जारी किए जाएं ताकि मालूम हो। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। अच्छा, और कोयटा सिटी में दूसरा वाक़या है। देखिए, जो ये तासुर बेहतर हो रहा था पाकिस्तान का, अब स्पेन में कोई आदमी सुनता है, अमेरिका में, फ्रांस में, ब्राज़ील में, उसे कोयटा से गरज नहीं। उसे क्या पता कोयटा इतनी दूर एक अलग थलग शहर है, क्या लेना देना उसको पाकिस्तान से गर्ज होगी। वो तो देखेगा कि पाकिस्तान में हालात फिर ख़राब हो रहे हैं। बिल्कुल, ये इंडिया का टारगेट है बुनियादी तौर पर, इंडिया का। और अमेरिका ओवरलुक करता है। अमेरिका इसलिए ओवरलुक करता है कि उसका तस्वीराती शरीककार है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसे इस इलाके की थानेदारी
उसे देनी है। ये है मसला। बहरहाल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाना होगा। आपने जो कामयाबियां हासिल की हैं, बड़ी अजीम कामयाबियां हासिल की हैं, मुल्क को सीरिया और लीबिया बनने से बचा लिया है, तो इसको दोबारा देखना होगा। अगर ISI की वहाँ तश्कील 9 की ज़रूरत है और अगर FC की ज़रूरत है तश्कील 9 की, तो उसे करनी होगी। लेकिन हारून साहब, आपकी बातें काफ़ी मुझे खौफजदा कर रही हैं। जिस तरह से आपने कुलभूषण से स्टार्ट लिया और फिर बताया कि वो दोबारा से एक्टिव हो रहा है वो पूरा नेटवर्क, खुदा न खास्ता ये तो फिर कोई जाहिर है ना कि वो नेटवर्क उन्होंने दोबारा बना लिया। देखिए, इसकी एक और डायमेंशन भी है जी। ये मसाजिद में किया गया, मस्जिद में किया गया, बिल्कुल मगरिब का वक्त। तो फिर इसका मतलब ये है कि वो रिटेलिएट करें दूसरे मकतब फ़िक्र के खिलाफ। यानी वही जो रहा कि हमेशा प्रायोरिटी रही है, यानी फ़िरका वाराना जंग हो, और इसमें हमारे दोस्त मुल्कों की बड़ी मेहरबानियाँ हैं। कोई एक ग्रुप को सपोर्ट करता रहा, किसी को दुबई से पैसे मिलते हैं, किसी को कहीं से मिलते हैं, किसी को कहीं से मिलते हैं। दुबई में यानी एक सफारत खाने से, दुबई की हुकूमत से नहीं, वहाँ एक सफारत खाने से यहाँ पैसे पहुँचते हैं, कुछ और लोगों को मिलते हैं। ये जो इस तरह के लोग हैं, इनकी निगरानी करनी चाहिए। नैब वाले और तो बड़ी निगरानी करते हैं, इनकी भी निगरानी कर रहे हैं ना। बस नैब के तो खुद अपने पर कटने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? जब तक मौजूद है कुछ करें ना। चले, वैसे उन्होंने तैयारी तो कर ली है, कैंची तो वहाँ पुलिस को बेहतर बनाना होगा। कोयटा शहर में एक देखिए बुनियादी तजाद है। आपको मालूम है कि बलूचिस्तान में पुलिस नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ नहीं है। कोयटा शहर है ए एरिया, बाकी सब बी एरिया है। 2005 में 10 अरब रुपए इस पर खर्च कर दिए गए कि ये उन्हीं लेवीज के लोगों को ट्रेनिंग देनी। अब वो कबायली लीडरों के लिए जरिए तो तनख्वाह लेते हैं, तो वो किसके वफादार होंगे? उन कबायली लीडरों के वफादार होंगे या रियासत के वफादार होंगे? और ये मुझे याद है कि 2005 साल पहले डॉक्टर अब्दुल मालिक ने कहा कि हम प्लान कर लिया है और एरिया को एक्सटेंड करेंगे, मगर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ये बलूचिस्तान के वज़ीर आला बड़े एक्टिव आदमी हैं, उन्हें इन देर पा चीज़ों को देखना चाहिए। उनका तासुर अच्छा है, लेकिन ये क्या मतलब है कि आप अगर पुलिस नहीं है तो फिर बाकी क्या है? अगर पुलिस ही नहीं है तो फिर बाकी क्या है? तो पहली डिफेंस लाइन तो पुलिस है ना। और क्योंकि जो इंटेलिजेंस पुलिस कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। यानी ये भी एक मुगालता है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां ISI और फलां और ये सबको मिलकर काम करना पड़ता है हारून साहब। नहीं, देखिए पुलिस जो होती है ना, उसमें मसलन फर्ज कीजिए 20 कांस्टेबल हैं, तो वो 20 इलाके, गांव या देहात पर नजर रखता है एक आदमी। ठीक है। उसे मालूम होता है यहाँ आ कौन रहा है, जा कौन रहा है, इसलिए कि उसका रोजमर्रा का वास्ता है। ये काम इंटेलिजेंस एजेंसियां बाज नहीं कर सकती, वो सिर्फ पुलिस कर सकती है। तो बलूचिस्तान को पुलिस से क्यों महरूम रखा हुआ है? जब हम सियासी जमातों की बात करते हैं हारून साहब, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे तो लगता है कुछ लो और कुछ दो का तासुर है। आपको क्या लग रहा है, मुस्तकबिल क्या है इन सियासी जमातों का? उस पे तबसरा तो कर दिया परवेज रशीद साहब ने, इन तुंद हवाओं में बिखर क्यों नहीं जाते। क्या बात है। हम लोग भी क्या लोग हैं, मर क्यों नहीं जाते। अब इससे ज्यादा क्या तबसरा हो सकता है? इससे आगे तो फिर इकबाल वाली बात ही है कि इबलीस के फर्जंद हैं अरबाब सियासत, अब बाकी नहीं मेरी ज़रूरत तहे अफलाक। देखिए वो उसके सिकंदर के बाद, सिकंदर आज़म के बाप का नाम था फेल्कोस, और उस ज़माने में एक मशहूर ख़तीब था, मैंने उसका नाम उसका इतना पेचीदा मैं याद करने की कोशिश करता हूँ भूल जाता है, जो कहा जाता है कि तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा ख़तीब था। अच्छा। तो उसने उस तकरीरें सिकंदर को पढ़ने के लिए दी और कहा कि ये तकरीरें पढ़ो, और वो पढ़ते पढ़ते पे ऐसा जोश जज्बा उस पर तारीफ हुआ कि वो हाथ हिलाने लगा और ऊंची आवाज़ से बोलने लगा। अच्छा। तो उसके बाप ने पूछा कि वो बाप उसको गौर से देख रहा था, नौजवान आदमी था 16-17 बरस का, ये क्या कर रहा है? तो उसने कहा क्या तुम्हारी राय क्या है? उसने कहा कि बहुत ही खिताबत का ऐसा शानदार नमूना है कि आदमी इसमें बह जाता है, मगर एक बात है कि ये तो वालिद मोहतरम आपके खिलाफ है। उसने कहा कोई आदमी ऐसा होना चाहिए, कोई टोकने वाला होना चाहिए, ये एक ख्वाब देखने वाला आदमी है, और ऐसे लोग जो हैं वो मुल्कों और कौमों के लिए, माशरों के लिए खुशबख्ती का बायस होते हैं। तो अब ये तो सियासी जमातें जिस तरह गिर पड़ी, सवाल एक्सटेंशन का नहीं है, दे देते एक्सटेंशन।
مگر یہ عمران خان صاحب 16 مہینے ہمیں کیا بتاتے رہے، بلکہ 20 برس کیا بتاتے رہے، جدوجہد پوری کیا بتاتے رہے، اور آج وہ کیا کر رہے ہیں؟ آج تو سارے یہ چچا زاد بھائی ہیں، تینوں چاروں اور یہ سیاسی پارٹیاں کیا کرتے رہیں؟ کیا پچھلے 16 مہینے سے یہ کیا راگ الاپ رہی تھی؟ 18 مہینے سے الیکشن فیئر نہیں ہوا اور یہ نہیں ہوا اور وہ نہیں ہوا، اور آج کیسے اکٹھے ہو گئے؟ بالکل گویا کبھی کوئی کچھ تھا ہی نہیں، اختلاف تھا ہی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ ایک آدمی تھا، بادشاہ تھا، اس کا نام میرے بلتشتنر تھا، کچھ اور بھی اس کے عرب اسے بارہ بلتشتنر کہتے ہیں۔ تو اس نے ایک خواب دیکھا، اور وہ اس زمانے میں خواب کا علم بہت عروج پر تھا، رفتہ رفتہ ختم ہی ہو گیا، اور خواب لوگ دیکھتے تھے اور اس کی تعبیر بتاتے تھے، اور بڑے لوگ اس کے یعنی یہ کہ مسلمہ علم سمجھا جاتا تھا۔ جناب ابو بکر صدیق بڑے اس کے ایکسپرٹ تھے۔ تو اس نے جمع کیا لوگوں کو اور کہا تعبیر بتانے والوں کا میرا خواب بھی بتاؤ اور تعبیر بھی بتاؤ۔ اچھا، خواب بھی بتاؤ، تعبیر بھی بتاؤ۔ اب تعبیر تو کچھ لوگ ظاہر کر سکتے ہوں گے، مگر خواب کہاں سے بتائیں؟ کون بتائے؟ جناب دانیال علیہ السلام سے جو اللہ کے پیغمبر تھے، ان سے اللہ نے کہا کہ آپ جائیں، تو وہ جھج کے ظاہر ہے کہ بھائی اب وہاں تو بادشاہ کا عتاب نازل ہوتا تھا، وہ قتل کر دیا جاتا تھا آدمی، تو مگر اللہ نے انہیں بتایا، ظاہر ہے، تو انہوں نے وہ اس کے پاس گئے اور انہوں نے کہا دیوار پہ تو نے لکھا ہوا دیکھا کہ تجھے تولا گیا اور تو کم نکلا، یہ سب تولے گئے اور سب کم نکلے۔ اس کو کہا سارتر نے جب الجزائر کی جنگ آزادی کی حمایت کی تو ڈیگال سے کہا گیا اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ ڈیگال نے کہا تھا سارتر تو فرانس ہے، فرانس میں اسے کیسے گرفتار کر سکتا ہوں؟ کوئی رتی برابر، وہ کیا کہا تھا خواجہ اعظم نے، کوئی شرم، کوئی حیا۔ او بھائی آپ حمایت کریں اور حمایت کے دلائل دیں، یہ سڈنلی کیسے ہوا؟ اچانک، اس کا مطلب یہ آپ کا فیصلہ ہی نہیں ہے، مسلط کیا گیا، آپ کا مطلب مسلط کیا گیا، انہوں نے قبول کیا، وہ تو انہوں نے تو بڑی۔ اور پھر دیکھیے ڈرامے بازی کیا ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں بلاول صاحب کہ ہم ترامیم پیش کریں گے، اور اس طرح تو ہم قبول نہیں کر سکتے، یہ پارلیمنٹ کی ساورنٹی کا ساتھ۔ پھر وہ ترامیم کہاں گئیں؟ ووٹر کو مطمئن کرنا ہے انہوں نے۔ پھر ایک اور کوئی ضمیر بھی انسان کا کوئی ہوتا ہے یا نہیں؟ ووٹر تو مطمئن نہیں ہے۔ ووٹروں کی تو حالت یہ ہے، 5 آدمی جا کے ایک اخبار نویس سے ملے جس سے شریف خاندان کے ساتھ مراسم ہے، پی ٹی آئی کے، کہ ہمیں شامل کرا دو۔ اس نے کہا اگر حکومت بدلنی ہوئی تو تمہاری ضرورت کیا ہے، تمہیں اوپر سے میسج ملے گا۔ اور کم از کم 25-30 آدمی ہیں مختلف جگہوں پہ جو میٹنگز کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے، کہ نون لیگ سے کسی طرح ایک وزیر بھی ہے، ابھی نام نہیں بتاؤں گا آپ کا، ایک وزیر بھی ہے، وہ ایم پی اے سے رہا ہے، پروگرام کے بعد بتا دیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ بھی ارکان سے رابطہ کرتا رہا۔ پھر پی ٹی آئی کی چھوٹی چھوٹی میٹنگز ہو رہی ہیں لاہور شہر میں، 5-5 4-4 آدمی پی ٹی آئی کی۔ نہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے اور کارکن مطمئن ہیں، کارکن زیادہ نامطمئن ہیں، اور نہ نون لیگ کے۔ نون لیگ میں تو سکوت مرگ ہے، لوگ ششدر ہیں کہ یہ ہوا کیا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اس کے بعد ایک اور ڈرامہ ہے۔ کس کا؟ وہ ڈرامہ یہ ہے کہ مریم تو آن بورڈ نہیں ہے، ان کا اپنا مریم تو آن بورڈ نہیں ہے۔ تو خواجہ اعظم سے پوچھا گیا، اس نے کہا ان کے والد گرامی سے فون کریں۔ تو جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے گواہی دی کہ یہ میاں نواز شریف کا حکم ہے۔ ویسے حیرانگی ہوتی ہے اس بات پہ ہارون صاحب، ہم تو شہباز شریف صاحب کو کہتے تھے مفاہمت کا راستہ وہ اپناتے ہیں، مگر یہاں پہ نواز شریف صاحب آ گئے، مطلب شہباز شریف صاحب کا اپنا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا پارٹی کے اندر؟ جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے ہارون صاحب، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون۔ وہ ایک قاضی سعید تھے، ایک بڑے مشہور چیف جسٹس گزرے ہیں ہسپانیہ میں۔ اب مجھے بادشاہ کا نام یاد نہیں، عبد الرحمن الداخل کا میرا خیال زمانہ ہے یا ان کے بعد کا، ان کے اولاد کے کوئی لوگ تھے۔ عدالتوں کے معاملے میں اسپین بڑا عرصہ سینسٹیو رہا کہ عدالتیں اچھی ہونی چاہیے۔ تو وہ بادشاہ نے گنبد بنایا سونے کا اور لے گیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، داد وصول کرنے کے لیے۔
جب اس نے قاضی سعید کی رائے پوچھی تو اس نے کہا بادشاہ تجھ پہ شیطان سوار ہے. تو اس پہ ایک سناٹا چھا گیا بادشاہ سے. کوئی بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے, وہ کچھ بھی کہے اور وہ بھی اس کو اسی وقت برطرف کر سکتا تھا. تو کچھ دیر ایک عجیب سناٹا چھایا رہا. پھر اس میں بادشاہ کی آواز ابھری, لوگ بلا وجہ قاضی سعید کو سلطنت کا ضمیر نہیں کہتے, اور کوئی تو ہو فریاد کرنے والا, کوئی تو ہو احتجاج کرے. بھائی آپ ایکسٹینشن دے دیں. دیکھیے یہ فوج بہت پاپولر ادارہ ہے, اس نے بڑی جنگ لڑی ہے, مگر یہ کیا کہ راتوں رات آپ کو کیا ہوا, ایک رات پہلے آپ تراویح میں, اور آپ یہ کیا ڈرامہ کر رہے ہیں جی. مریم صاحبہ تو اس میں مطمئن نہیں ہے, شامل نہیں اور تھی مریم صاحبہ تو ملک سے باہر جانا چاہتی ہیں, انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے, اور سب لوگ جانتے ہیں کہ فائنلی وہ چلی جائیں گی. سب لوگ جانتے ہیں زرداری صاحب کی ضمانت ہوئی, سب لوگ جانتے ہیں نواز شریف کو, اور نواز شریف کا ایک عجیب قصہ معلوم ہوا. وہ قصہ جو ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے شیئر کر لیتے ہیں. ہارون صاحب کی جو باتیں دیکھنے والے تھوڑا ڈائجسٹ اس کو کر لیں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جب میں بریک سے واپس آؤں گی تو وہ زبردست سا قصہ بھی آپ کو سنائیں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو زینب الرٹ بل ہے اس سے متعلق میں خصوصی طور پہ ہارون صاحب کا تجزیہ لوں گی. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. وہ دلچسپی تو ہارون صاحب آپ نے بڑھا دی ہے قصے سے متعلق, وہ میں آپ سے سنوں گی, مگر جو خواجہ آصف صاحب نے کڑوا سچ بتایا ہے, کتنا کڑوا ہے یہ ہارون صاحب؟ دیکھیے جب لیڈر خود سمجھوتے کریں اور اپنے خاندان کے سوا کسی کے بارے میں نہ سوچے. جاوید ہاشمی نے کہا کہ میں گیا جب وہ 99 میں بھاگ گئے تھے جدہ, جی تو وہاں پہ کوئی باکس واکس کھلے ہوئے تھے, صندوق وغیرہ. تو ان سے پوچھا ان کی بیگم صاحبہ سے, نواز شریف صاحب کی, یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دھوپ کھلا رہے ہیں. ایک بہت عرصہ ہوا دھوپ نہیں لگوائی, اور اس کے بعد پتہ چلا وہ غوث علی شاہ کیا کہتے تھے, بے ایک سیٹ ہمارے لیے بھی رکھ لیتے تو کیا جاتا. جب لیڈر یہ کریں گے تو ورکر کو پاگل ہیں کہ ان کے لیے جان دیں, ان کے لیے سردی گرمی میں دھوپ میں کھڑے ہوں اور سردی میں. جب لیڈر ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں, جب ججوں کی بحالی کا مسئلہ تھا تو اسی شہر میں اتنے لوگ نکل آئے تھے اور کنٹینروں نے ہٹا دیے تھے, اور گجرانوالہ بھی جلوس پہنچا نہیں, گجرانوالہ پہنچا تو جج بحال ہو گیا. بحالی ہو گئی تھی. کوئی کاج بھی ہو نا, کس چیز کے لیے لوگ قربانی دیں, لوگ کسی چیز کے. جب آپ وہاں لندن میں جا کے بیٹھ گئے اور شہباز شریف بھی بیٹھ گئے اور مریم صاحبہ بھی جا کے وہاں بیٹھ جانا چاہتی ہیں, وہ نواز شریف کا تو یہ کہا گیا تھا, وہ کیسا میں آپ کو سنا ہی دیتا ہوں. نواز شریف صاحب کا تو یہ کہا گیا تھا کہ ان کی صحت بہت خراب ہے, اور یہ ایسا تاثر پیدا کر دیا گیا تھا, وہ اب پتہ یہ چلا ہے. نہیں واپس تو آ ہی جائیں گے ہارون صاحب دونوں بھائی شاید. ابھی تو نہیں آئیں گے. نہیں آئیں گے ابھی تو نہیں آئیں گے. وہ تو جب موسٹ پروبیبلی اس وقت وہ آئیں گے جب وہ سمجھیں گے کہ نئے الیکشن کے لیے فضا ہموار ہے یا ہموار ہو سکتی ہے. اس سے پہلے نہیں آنے کے, اور آئیں گے تو چکر لگا کے چلے جائیں گے. شہباز شریف صاحب کو تو جب اپوزیشن لیڈر تھے پنجاب اسمبلی میں بے نظیر کے زمانے میں, تو کمر میں اتنی تکلیف ہو گئی تھی. اب 30 سال گزرے گا اس واقعہ کو, اب ان کی کمر ٹھیک ہے. اب جب کام کاج کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے, ورنہ ان کی کمر خراب ہو جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے. وہ جو پلیٹلیٹس کا معاملہ تھا وہ اس کے پیچھے میں لگا رہا کہ یہ قصہ کیا ہے. بابا برطانیہ میں تو ان کے پلیٹلیٹس اتنے کم نہیں ہیں, وہ تو کم ہو تو اور کم ہونے چاہیے نا. بیماریاں تو انہیں ہیں, وہ سب ہم دہراتے رہتے ہیں. وہ ٹیکنیشنز کے ذریعے مینج کیا گیا, یعنی جن ٹیکنیشنز کو وہ کمپیوٹر سے پرنٹ نکالنے تھے ان کے ذریعے مینج کیا گیا کہ نبضیں ڈوب رہی ہیں, آدمی جا رہا ہے, اس کی زندگی خطرے میں ہے. تو چوٹ کہاں پہ لگا رہے تھے؟ تو یہ صرف شریف خاندان تو نہیں کر سکتا تھا, اس میں کچھ اور لوگ بھی ملوث تھے. خدا جانے کون کون ملوث تھے. اس میں شامل تھی ہارون صاحب جو اس چیزوں کو دیکھ رہی تھی. خان صاحب کی اپنی ٹیم تھی, اپنے لوگ تھے ان کے. خان صاحب کی ٹیم تھی یا کسی کی تھی, یہ ڈیپ سٹیٹ تھی, کوئی نہ کوئی تو اس میں ملوث تھا نا. انہیں جب نکال دیا گیا اس کے بعد ان کی طبیعت بحال ہونے لگی. سوال یہ ہے کہ انہیں جو بیماریاں تھیں اس میں کوئی پیچھے خدا نخواستہ کینسر تو نہیں ہے انہیں,
جو انہیں بیماریاں ہیں وہ ایسی پیچیدہ نہیں ہیں کہ ان کا علاج یہاں بالکل ظاہر لندن میں بہتر علاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہاں بھی ہو سکتا تھا، یہاں بھی طبیعت سنبھل سکتی تھی۔ اب وہ پلیٹلیٹس کی خبریں کیوں نہیں آتی؟ ان کا ڈاکٹر کو بیان کیوں نہیں جاری کرتا؟ ان کے خاندان کے لوگ کیوں نہیں؟ ابھی تو خبریں وہ کوئی نہیں ٹیکنیشینز کے ذریعے کیے گئے۔ اب جو رانا تنویر صاحب ہیں، جی جس دن بلیو یو می جس دن رانا تنویر صاحب کو اس کمیٹی میں شامل کیا گیا جو بنائی گئی تھی، جی تب میں نے کہا کام ہو چکا، ہو گیا۔ اس لیے کہ رانا تنویر صاحب کیوں کھڑے ہوں گے؟ رانا تنویر صاحب تو دودھ پینے والے مجنو ہیں نا، چوری کھانے والے مجنو ہیں نا، خون دینے والے مجنو تو نہیں ہیں۔ انہوں نے تو کبھی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں اٹھائی، اور جا کے ان کے حلقے میں دیکھیں کہ یہ لوگوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ ٹھیک، تو انہوں نے کیا کھڑے ہونا ہے؟ لیکن ہارون صاحب جو آپ یہ میاں یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ چل سکتی ہی نہیں ہیں۔ اس وقت میری بات کوئی نہیں مانے گا، لیکن میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، ساری عمر جو کچھ میں نے پڑھا لکھا سمجھا غور کیا، اہل علم سے ملا ہوں، یہ سیاسی جماعتیں انہوں نے اپنی یعنی موت کے پروانے پہ دستخط کر دیے۔ نئی پولیٹیکل فورسز کس طرح ابھریں گی، کب ابھریں گی میں کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ تو اس طرح بیٹھ گئے کہ بالکل لوگ حیرت زدہ ہی رہ گئے۔ یعنی ان کے کارکن اتنے بددل ہیں، جو پی ٹی آئی کا آدمی ملتا ہے وہ بھی رو رہا ہے، ایم پی اے بھی، ایم این اے بھی، کسی بھی جماعت جو نون لیگ والے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا چلیے اب ذرا زینب الرٹ بل کی بات کریں۔ اب یہ جو ہے نا جی پی ٹی آئی، اس کا نام ہونا چاہیے نون لیگ عمران خان گروپ ہے، نون لیگ سارا پیٹرن ایجنڈا وہی ہے، لیکن صرف عمران خان صاحب کا گروپ ایک نیا شامل ہو گیا، یہ کہا جا سکتا ہے۔ اچھا یہ بڑی خوشائند بات ہے، چلیے بلز کے حوالے سے بھی، چونکہ نیب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، بلز کی میں بات کر لیتی ہوں۔ آج مفاہمت بڑی اچھی زبردست دیکھنے میں ہمیں نظر آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبتیں نظر آئیں۔ اس میں سب سے اچھا کام ہارون صاحب یہ ہوا ہے کہ زینب الرٹ بل جو ہے اس کو کثرت رائے سے منظور کیا گیا ہے، خوشائند ہے، 2 سال کے بعد فائنلی اس کو پروف کر لیا گیا۔ مگر آپ شو سے پہلے کچھ زیادہ پر امید نہیں تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ پہلے آپ مجھے یہ بتائیے، اتنا المناک سانحہ ہے جس پہ بات کرتے ہوئے دل کام، اگر کسی میں حیا ہو، ذرا سی شرم انسانیت ہو تو دل کانپتا۔ 7 سالہ بچی کی بات ہو، 2 سال کیسے لگے اس میں؟ یہی تو میں نے کہا 2 سال کیسے لگے؟ بالآخر بلاول صاحب اس کے چیئرمین اس کمیٹی کے، وہ آتے ہی تشریف ہی نہیں لاتے تھے، باقی لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، پیپلز پارٹی والے کم از کم انہیں پرسو کرتے، نون لیگ والے کرتے، حکومتوں نے پرسو کرتی، یہ تو دلچسپی کا عالم تھا۔ اب یہ ہوا کیسے ہے؟ یہ پچھلے 3-4 دن سے میڈیا نے چیخنے شروع کیا کہ ایکسٹینشن کے معاملے میں تو آپ سب لوگ بڑے چوکس ہو گئے اور راتوں کو میٹنگیں کرتے رہے، اور لندن بھاگے، اور کوئی کہیں بھاگا، اور کوئی کراچی بھاگا، اور کسی نے کسی سے مذاکرات کیے، کوئی رات کی تاریکی میں کوئی کسی سے ملا، کوئی کسی سے ملا۔ یہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ زینب والا کیس پڑا ہوا ہے، یہ کیسے پڑا ہوا ہے؟ دیکھیے بل کا پاس ہونا تو بالکل اچھی ظاہر ہے، اس کی کون مخالفت کر سکتا ہے، اچھی بات ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ ایک اتھارٹی بنے گی، لیکن جناب یہ کرے گا کون؟ اتھارٹی بن گئی، اب تفتیش کس نے کرنی ہے؟ پولیس نے، اسی پولیس نے۔ یہ جو پولیس والا جو ہے جس کی کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہے اس طرح کے جرائم کی، یعنی جب بہت زیادہ دباؤ پڑا تھا زینب کے معاملے میں تو ہزاروں ڈی این اے ٹیسٹ انہوں نے کیے، اب یہ تو نہیں ہو سکتا۔ انصاف تو وہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم جرم کرے، وزیر اعلیٰ کرے، صدر کرے، وزیر کرے، کوئی بڑا باصر اخبار نویس کرے، بڑا بزنس مین کرے، کوئی آدمی کرے، کوئی چودھری کرے، وڈیرا کرے، تو پولیس سے پکڑ لے، انصاف تو وہ ہوتا ہے۔ یہ پولیس کیسے پکڑے گی؟ اور یہ 2 گھنٹے میں نہیں نہ، اس کی ٹریننگ ہے، اس کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے۔ اچھا اس کے پاس گاڑی ہے، پہلی بات یہ اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، وہ کس چیز پہ مجرم کا پیچھے کرے گا؟ گاڑی ہے تو فیول نہیں ہے، آپ نے اس کو نہ وسائل دیے، نہ اس کی وہ تربیت ہے، نہ اس میں وہ اخلاقی احساس کار فرما ہے۔ بھائی پولیس کو ٹھیک کریں گے تو نتیجہ نکلے گا۔ پھر آج تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کنفرم نہیں کر سکتا، اب تو اسلام آباد شہر میں نافذ ہوگا۔ ہاں جی یہ کنفرم ہے، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ جہاں تک ہم تھوڑا بہت قانون سمجھتے ہیں، فیڈرل لا ہر جگہ نافذ ہوتا ہے، صرف اسلام آباد کی حدود میں کیوں؟ صرف اسلام آباد کی حدود میں کیوں؟ اتنا گھناؤنا جرم ہو رہا ہے، 2 سال کے بعد آپ کی آنکھ کھلی ہے، وہ بھی میڈیا کے پریشر سے۔ میں ان سے کوئی زیادہ امید نہیں رکھتا، البتہ اگر میرا اندازہ غلط ثابت ہو جائے، ایسی اتھارٹی بن جائے جو تحرک پیدا کر دے، اور یہ
بھائی جرم کیسے ختم ہوتا ہے؟ وہ ذرا بریک سے واپس آ کے ہارون صاحب جان لیتے ہیں جرم کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اس سے متعلق بات کروں گی، مگر جہاں تک آنکھ کھلنے کی ہارون صاحب نے بات کی ہے تو فواد چودھری صاحب کی کبھی پہلی ایک آنکھ اور کبھی دوسری کھلتی رہتی، کبھی کونسل سے متعلق اور کبھی کمیٹی سے متعلق، اب کی بار انہوں نے کیا بات کی اس سے متعلق بات کروں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ ایران تنازع سے متعلق بھی بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ زینب الرٹ بل سے متعلق بات ہو رہی تھی، جرم کیسے کم کیا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا ہے؟ جرم سخت سزاؤں سے کم نہیں ہوتا، یہ ہر دفعہ کیا کرتے ہیں، 5 سال سزا ہے 10 سال کر دو، 2 سال ہے 4 سال کر دو، 10 سال ہے 20 سال کر دو، جرم اس سے ختم نہیں ہوتا۔ جرم اس سے ختم ہوتا ہے کہ سزا یقینی ہو جائے، جتنا زیادہ سزا کا یقین ہوگا اتنا جرم کم ہوگا۔ ایک تو ایجوکیشن ہے معاشرے کی، اس کے تو اللہ کے فضل و کرم سے اخلاقی طور پر اتنی پست حالت ہو چکی جو سیاسی پارٹیوں کے ضمن میں ہم نے بیان کی۔ علماء ہیں تو وہ اقتدار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دانشور ہیں تو وہ ایک انتہا پہ ہیں یا دوسری انتہا پہ ہیں۔ سزا کا جب خوف ہوتا ہے، کتنے پرسنٹ لوگ، پہلے بھی کئی دفعہ میں نے بیان کیا، پرسوں بھی شاید یہ کہا تھا کہ 95% لوگوں کو لندن میں سزا ملتی ہے اور پاکستان میں ملتی ہے 5% لوگوں کو۔ جب 95% مجرموں کو چھوٹ ہی جانا ہے، عدالتوں میں پڑے رہنے مقدمے 30 سال، تو جرم کیسے ختم ہوگا؟ جرم تو ختم ہوگا ایک بہترین پولیس سے۔ یہ پولیس جو ہے وہ، یہ لندن والی جو پولیس ہے، ایک آدمی کے کندھوں پہ 2 سر ہوتے ہیں، اس کا دماغ جو ہے کو 1350 cc کی بجائے 2000 cc کا ہوتا ہے اسی کی۔ یہاں آپ فوج میں ذرا بہتر تربیت کرتے ہیں، بعض اور ادارے ہیں جہاں بہتر تربیت ہوتی ہے تو بہتر رزلٹ آتا ہے، تو آپ جب تک اس کو ٹھیک نہیں کریں گے پولیس کو تو یہ تو باقی تو سب بچے۔ پولیس اصلاحات سے کس نے روکا ہوا عمران خان کو؟ کوئی اس سوال کا جواب دے۔ یہ تو خان صاحب ہی جواب دیں گے بس، لیکن وہ جواب دیتے کہاں ہیں؟ سوال بڑے ہوتے ہیں، جواب نہیں وہ دیتے۔ چلیے جواب ایک اور جگہ سے بھی آیا ہے ہارون صاحب۔ جواب یہ ہے کہ فواد صاحب ہمیشہ اپنی توپوں کا رخ کبھی دائیں اور کبھی بائیں رکھتے ہیں۔ اب کی بار جواب آ گیا ہے، کمیٹی کی طرف سے پہلے آیا تھا، روہت ہلال کمیٹی کی طرف سے، اب اسلامی نظریاتی کونسل نے جواب دیا۔ فواد چودھری صاحب بیسکلی یہ بات کرتے ہیں کہ نظریاتی کونسل پر جو کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہے کیوں کیے جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی مذہبی طبقات کی سوچ کو نظریاتی کونسل سے کسی قسم کی کوئی رہنمائی نہیں ملتی، انتہائی جید لوگ جو ہیں اس ادارے کو سنبھالیں جو جدید تقاضوں سے مطابق چلیں۔ مگر اسلامی نظریاتی کونسل کہتی ہے فواد چودھری صاحب بیشتر تھا ہم سے رابطہ کرتے، ہم ان کی تسلی کرا دیتے۔ اب یہ تسلی کہاں پہ فواد چودھری کو کون کرائے گا؟ بات صحیح ہے ویسے ان کی؟ اچھا جی، ہم مان لیتے ہیں کہ فواد چودھری کی بات بالکل صحیح ہے، چلیے کسی حد تک صحیح ہے۔ ایک ماڈرن ادارہ کا قائد اعظم کہتے ہیں ماڈرن مسلم سٹیٹ، ماڈرن ادارے ہونے چاہیے۔ یہ کرے گا کون؟ یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے خود کرنا ہے یا حکومت پاکستان نے کرنا ہے؟ وہ اسلامی نظریاتی کونسل پہ کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ وہ وزیر اعظم سے کہیں کہ حضوری آپ نے کیا کیا، کیبنٹ میں اٹھائیں، وزیر اعظم کو خط لکھیں، کچھ کریں نا اس کی تبدیلی کے لیے۔ بات یہ ہے کہ یہ سستی شہرت کے طریقے ہیں۔ کیا بات کر رہے ہیں ہارون صاحب؟ فواد چودھری صاحب کیوں سستی شہرت حاصل کریں گے؟ اور کیا، وہ اس سے روہت ہلال کمیٹی سے اس کا کیا جھگڑا تھا؟ آئے تھے وہاں پہ۔ اچھا، یہ اخبار نویسوں سے کیوں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں؟ ان کا مسئلہ ہے خبروں میں رہنا۔ دیکھیے ان کے بعض اعتراضات بالکل درست ہیں، ایک خاص مکتب فکر کا غلبہ ہے، یہ بات صحیح ہے، فرقہ وارانہ بنیادوں پر نمائندگی فرقہ وارانہ بنیادوں پر نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری یونیورسٹی میں بعض ایسے لوگ ہیں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں بعض ایسے لوگ ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، نام بھی لیے جا سکتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ اور ایک زمانے میں کافی اچھے لوگ رہے ہیں، خالد مسعود صاحب ہوتے تھے اور لوگ رہے ہیں جی۔ یہ تو غالباً تیسرا آدمی ہے جو مولانا فضل الرحمان نے رکھوایا۔ یہ تو سیاسی رشوت کے طور پر لوگ رکھے جاتے ہیں، لوگوں بلائج کرنے، اور اس میں ایک آدھ زیادہ نہیں تو ایک آدھ تو ایسا بھی ہے جس کی شہرت اتنی خراب ہے کہ کوئی شریف آدمی اس کو اپنی ساتھ والی کرسی پہ بیٹھنے نہ دے، اور سب کو نظریاتی کونسل والوں کو بھی پتا ہے، وزیر اعظم کو پتا ہے، سبھی کو پتا ہے۔
دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ادارہ بنانا ہے تو حکومت نے بنانا ہے نا. تو نظریاتی اور کہا کیسی دلچسپ بات کی کہ اس پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. 1200-1300 ارب روپے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز پہ خرچ ہوتے ضائع ہو رہے ہیں, اسٹیل مل میں ضائع ہو رہے ہیں, 35 لاکھ سرکاری ملازم ہیں جس میں سے آدھے سے زیادہ کام نہیں کرتے, اس پہ نہیں خرچ ہو رہا ہے. پیسے تو جو ادارہ بنائے گا وہ خرچ کریں گے. کیا وہ اپنا ہوا پہ زندہ رہیں گے, وہ کھانا نہیں کھائیں گے اسلامی نظریاتی کونسل کے کام نہیں کریں گے, وہ کیا نہیں کریں گے. اگر آپ کو اصلاح مقصود ہو تو پھر آپ اس لبل لہجے میں یہ انداز میں باتیں بعض ان کی صحیح ہیں. یہ کوئی جدید ادارہ نہیں ہے. اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈیزرو نہیں کرتے, اور یہ سفارشوں سے تقرریاں ہوتی ہیں. ہم جانتے ہیں کس کی ساتھ میں, بعض لوگوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کس کی تقرری ہوئی. نواز شریف صاحب کے حق میں اخبار میں لکھ رہا ہے, اس کی تقرری ہو گئی. کسی نے کسی کو خوشامد کی, اس کی تقرری ہو گئی. اور چیئرمین تو جیسے کشمیر کمیٹی پہ وہ مسلط تھے مولانا فضل الرحمان, وہ تاک کے رکھتے, مطلب مولانا شیرانی ان سے اختلاف کرتے تھے, انہوں نے کہا اس کو یہاں بٹھا دو, لا کو. اور دونوں کے بارے میں آپ کو پتا کیا مشہور ہے, اب اس کی کوئی تحقیق تو کرتا نہیں. مولانا شیرانی اور مولانا فضل, انہوں نے درس نظامی پاس ہی نہیں کیا دونوں نے. اور مولانا شیرانی تو میرا خیال ہے کہ پشتو کے سوا وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بول سکتے ہیں, کوئی زبان دنیا کی جانتے ہی نہیں. عربی تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایک دفعہ, اب مرحوم ہے میں اس کا نام نہیں لیتا, ایک بہت بڑے مفسر قرآن تھے, انہیں مولانا مین حسن اصلاحی نے بلایا. انہوں نے کہا آپ درس قرآن دیتے ہیں, یہ عربی کی کتاب تو پڑھ کے سنائیے. اچھا. انہوں نے کہا مولانا میں تو آپ جانتے ہیں میں تو عربی نہیں جانتا. انہوں نے کہا آپ درس قرآن دیتے ہیں, عربی آپ جانتے نہیں ہیں. تو وہ خفیف ہو کے اس آدمی نے کہا, بڑا مشہور آدمی ہے, میں نام اس لیے نہیں لیتا لوگوں کی دل شکنی ہوگی, اس نے خفیف سا ہو کے کہا میں تو یہ چاہتا ہوں مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کروں. تو مولانا مین حسن اصلاحی مرحوم میں بڑی اس سے مزاح تھی زبردست. انہوں نے کہا یہ کام آپ ریلوے پہ چھوڑ دیں, پلیٹ فارم پہ لوگوں کو جمع کریں. اور یہ کوئی ادارہ نہیں ہے. پھر آپ ایک چھوٹی کمیٹی بنا لیں. 2000 رپورٹیں پڑی ہوئی ہیں, کیا کچھ پڑا ہوا ہے, وہ کبھی پارلیمنٹ میں. اب جناب فرحت اللہ بابر صاحب کو بھی جوش آ گیا, انہوں نے کہا 97 میں اس کا رول ختم ہو گیا تھا. رول اس کا کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ کو ہمیشہ ایکسپرٹ اوپینین کی ضرورت ہوگی. ایکسپرٹ اوپینین کے بغیر قوانین نہیں بدلے. اور یہ احساس نظریاتی کونسل کو بھی ہونا چاہیے کہ انہوں نے وائٹ کالر کرائم پہ بات کر رہے ہیں, تو وائٹ کالر کرائم کے ایکسپرٹس کو مدعو کرتے ہیں نا, ان سے رائے لیتے. جب سپریم کورٹ نے ججوں نے بعض ریمارکس دے دیے, نیب نے کچھ کام کر دکھایا, تو آپ بھی جاگ اٹھے. آپ کا یہ کام نہیں ہے, آپ کا کام تحقیق ہے. انہیں بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے, حکومت کو بھی احساس. اس کو ایک فعال ادارہ بنانا چاہیے. ایک تجاویز ہیں, وہ تو ہارون صاحب کہتے ہیں ہمیں تجاویز ہیں جو فارورڈ کی. اس کا کیا فائدہ ہے, مطلب وہ سرد خانے میں آپ جمع کر دیں, 2000 سفارشات ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں. بھائی اس کا کوئی وقت مقرر ہونا چاہیے. اس کی بجائے بہتر ہے چھوٹی کمیٹی بنا دیں, اور ان سے اسی وقت جب کوئی مسودہ قانون زیر بحث ہو اس وقت رائے لے لیں. اور اس کے یعنی یہ ٹیررزم ہے مثال کے طور پہ, وہ ٹیررزم. ایک دفعہ مولانا شیرانی کی قیادت میں انہوں نے کہہ دیا ڈی این اے ٹیسٹ کی کوئی اہمیت ہی نہیں. او خدا کے بندو, ڈی این اے ٹیسٹ سے زیادہ تو سائنٹیفک شہادت ہی کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں, یہی تو ایک واحد آپ لوگ اس قابل ہیں کہ پھر اس کے بعد آپ سے رائے لی جائے. ایک تو اس کی تشکیل میں, فواد نے یہ ٹھیک کہا, اس کی تشکیل اس طرح نہیں ہونی چاہیے. اور مگر فواد صاحب یہ تشکیل کس نے کرنی ہے, یہ تو بتائیں بس فواد چودھری صاحب ہیں. لیکن آپ کی باتوں پہ اب مجھے کچھ یقین ہونے لگا ہے سستی شہرت کی جو آپ نے بات کی ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں ہارون صاحب, آخری چند منٹ ہے میرے پاس, اور جو بڑا ضروری ہے امریکہ ایران سے متعلق بات کرنا, اس تنازع سے متعلق. یہ خطے میں جو ہے سمجھتے ہیں خطرے کے بادل چھٹ گئے, یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے خطرہ کہیں نہ کہیں موجود ہے؟ دیکھیے جب تک صورتحال پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتی ہم حتمی بات تو نہیں کر سکتے. لیکن امریکہ اور ایران دونوں نے ایسا زبردست ڈرامہ کیا ہے جیسا ہمارا سیاسی میری بات دنیا ڈر کے رہ گئی. وہ کہہ کے وہ ایک دفعہ تو ظاہر ہے جنگ کا خطرہ ہوگا, دنیا تو ڈرے گی. سرمایہ تو سینسٹیو ہوتا ہے, اور زندگی سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے $2 ٹریلین کے بنائے ہیں, خوبصورت اسلحہ بنایا اور استعمال کریں گے اور یہ کریں گے, اور 72 گھنٹے نہیں گزرے گئے بھاگ گئے اور امن کے مذاکرات کی پیشکش کریں. جی. اور ایرانیوں نے کیا کیا کہ مظاہر ایرانیوں نے اپنی صلاحیت ویسے ثابت کر دی. بتانا تو انہوں نے بتا دیا کہ بھائی یہ جو امریکہ کا دعویٰ تھا نا کہ یہ ہمارا اینٹی میزائل سسٹم بڑا مؤثر ہے اور میزائل پہنچ نہیں, میزائل تو انہوں نے وہاں لگے جا کے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر اس سے پہلے انہوں نے عراق کو اطلاع دی, او بھائی میزائل دیواریں گرانے کے لیے تو نہیں پھینکا جاتا. کیا مطلب دیواریں گرانے کے لیے؟ کوئی آدمی تو زخمی نہیں ہوا وہاں, کچھ بھی نہیں ہوا.
وہاں تو وہ جا کے بیرکوں میں لگے اور وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے. انہیں اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا تھا, اور ظاہر ہے کنٹرول میڈیا ایران کا. جیسے انڈیا میں لوگ بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان پہ واقعی سرجیکل سٹرائکس ہوئی تھیں, حالانکہ ہم سب جانتے ہیں, سارا انٹرنیشنل میڈیا جانتا ہے, ہمارا کوا ایک کوا مارا, ایک درخت بھی زخمی ہوا. وہاں بھی یہی ہوا ہے. لیکن بہرحال اس پہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے, بڑی جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے, اور 100% اطمینان تو اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب کوئی, اور باقی رہ گئی وہ شروع میں آپ نے بات کی تھی, اس وقت ہم دوسرے موضوع پہ چلے گئے. عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم عراق کی بھی دوستی کرا دیں گے, ہم امن کرائیں گے, عراق اور امریکہ کی بھی دوستی کرا دیں گے, ایران کی اور سعودی عرب کی بھی دوستی کرا دیں گے. واقعی ایران بھائی صاحب اپنے کام تو کاج تو کر لو, اپنی پارٹی کی تنظیم تو ٹھیک کر لو. اتنے یا خان کے دور میں سکینڈل نہیں تھے جتنے ان کے وزیروں کے سکینڈل ہو رہے ہیں, اور اتنی شرمناک بات ہے, اس پہ گفتگو کرتے ہوئے آدمی کو جھجک آتی ہے. سوشل میڈیا اس پہ بھرا ہوا ہے, اپنے وزیروں سے کہو بے تکے ہر وقت بیان نہ دیا کریں. آپ ایک کام کر دیں, آپ فواد چودھری صاحب سے کہتے ہیں غیر ضروری میں, اور شیخ رشید غیر ضروری بیانات دینا بند کر دیں. کوئی ایک اپنی پارٹی کی تنظیم آپ سے ہوتی نہیں. آپ یہ صدیوں پرانا ہے, یہ یعنی ہزاروں برس پرانا اور 1200 سال کی اس کی پوری یعنی ریکارڈڈ ہسٹری ہے عرب ایرانی کشمکش کی, اسے آپ دور کر دیں گے, ان کی دوستی کرا دیں گے. خان صاحب آپ وہی آدمی نہیں ہیں جو کوالالمپور نہیں جا سکے. جی بالکل. وہ سکندر کا جو باب تھا, پہلے بھی اس کا ذکر ہوا فیلکوس کا, وہ دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا, وہ منصوبہ اس کا تھا جس پہ سکندر نے عمل کیا. تو ایک دن وہ بادخانہ سے اٹھا, ایک میز سے دوسری میز تک لڑکھڑایا اور گر کے مر گیا, دوسری میز تک نہ پہنچ سکا. تو سکندر نے کہا یہ میرا باپ ہے, کہوں یہ ساری دنیا فتح کرنا چاہتا تھا, یہ ایک میز سے دوسری میز تک نہیں پہنچ سکا. وہ اپنی پارٹی کی تنظیم تو آپ کر نہیں سکتے. کراچی میں یہ معلوم ہی نہیں ہے تحریک انصاف کا لیڈر کون ہے, آئے روز عجیب و غریب سکینڈل ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اپنی پارٹی ٹھیک کر لیں, یہ کام ذرا بعد میں کر لیجیے. ہارون صاحب, خان صاحب بڑے مطمئن ہے کہ ان کی پارٹی بہتر طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے شو کے بعد آپ کو فون آ جانا ہے خان صاحب کا کہ ایران سعودیہ کی طرف بڑھتے بڑھتے آپ جان بوجھ کے خان صاحب کی طرف آ گئے, ایسا ہو جائے گا؟ نہیں, مجھے کیا فون آئے گا. بات یہ ہے کہ وہ کرا دے صلح تو وہ ان کا مقام قائد اعظم سے بھی زیادہ بلند ہو, ان کے مرتبہ کے لیڈر ابراہم لنکن کے, چرچل کے, ڈگال کے, روز ویلٹ کی سطح کے لیڈر بن جائیں, اور بن جائیں تو بڑی اچھی خوشی کی بات ہے. اگر وہ کامیاب ہو جائیں تو بڑی خوشی کی بات ہوگی. اگر عرب ایران کشیدگی میں تھوڑی سی کمی بھی لا سکیں, اس سلسلے میں کچھ کام اگر کیا تھا تو جنرل باجوہ نے کیا تھا, جس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا. اب ریکارڈ پہ زیادہ نہیں ہے. چلیے آپ ان کی کوششوں کو سراہ دیں. میں کلوزنگ کی طرف بڑھ رہی ہوں. ہارون صاحب جاتے جاتے خان صاحب کی کوششوں کو سراہ دیں. چلیے اچھا جی, میں سراہ دیتا ہوں جناب. چلیے, انہوں نے سراہ دیا, میں بھی اس طرح کلوزنگ کی طرف بڑھ رہی ہوں. انشاءاللہ تعالی کل پھر سے آئیں گے مقابل میں بہت سارے اہم ایشوز کو لے کر, اور ہارون صاحب کا تجزیہ بھی لیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. خدا حافظ.